अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के और टीएसएसबी टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इन सभी क्लासेस के लिए ये मुफीद और कारआमद साबित होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। तो आइए आज हम लोग देखते हैं प्रेमचंद के अफसानवी मजमूआ वारदात में शामिल अफसाना कातिल की माँ। ये 13वें नंबर का अफसाना है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इनके अफसानवी मजमूए कुल कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो जैसे सोज़े वतन, उसके बाद है प्रेम पचीसी हिस्सा अव्वल, नेक्स्ट है प्रेम पचीसी हिस्सा दो, प्रेम बत्तीसी हिस्सा अव्वल, प्रेम बत्तीसी हिस्सा दोम, खाके परवाना, ख्वाबो ख्याल, फिरदौसे ख्याल। नेक्स्ट है प्रेम चालीसी हिस्सा अव्वल और प्रेम चालीसी हिस्सा दोम, आखिरी तोहफ़ा, ज़ादे राह, दूध की कीमत और वारदात। ये इनका आखिरी अफसानवी मजमूआ है वारदात। अब वारदात में जो शामिल अफसाने हैं उसका सीक्वेंस देख लेते हैं। पहला तो है शिकवा शिकायत, दूसरा है मासूम बच्चा, तीसरा है बदनसीब माँ, चौथा है शांति, पांचवा है रोशनी, छठा है मालकन और सातवां है नई बीवी, आठवां है गिल्ली डंडा और नवां है स्वांग, 10वां इंसाफ की पुलिस और 11वां है गम निदारी बुज़-बख़ुज़ और 12वां है मुफ्त करम दाश्तन और 13वां है कातिल की माँ। तो हम लोग आज कातिल की माँ के बारे में जानेंगे। तो कातिल की माँ को जानने से पहले हम लोग प्रेमचंद के बारे में जानेंगे कि प्रेमचंद की पैदाइश और वफ़ात कहाँ पे हुई है और इनका असल नाम क्या है। तो सबसे पहले तो प्रेमचंद का असल नाम जो है वो था धनपत राय, जो इनके वालिद ने रखा था और इनके चचा ने इनका नाम नवाब राय रखा था और इनका कलमी नाम था प्रेमचंद, जिसे दया नारायण निगम ने रखा था। और इनकी पैदाइश 31 जुलाई 1880 ईस्वी बनारस के लम्ही गांव में हुई है और वफ़ात इनकी है 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी बनारस में। और इनके वालिद का नाम है मुंशी अजायब लाल, जो डाकखाने में क्लर्क थे और माँ है इनकी आनंदी देवी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कातिल की माँ के बारे में, डिटेल से इस पे गुफ्तगू करेंगे। तो रात को रामेश्वरी सोई तो क्या ख्वाब देखती है कि विनोद ने किसी ऑफिसर को मार डाला है और कहीं रोपोश हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में बेगुनाहों को जोद कोब कर रही है और तमाम शहर में शोरो शरबा है। इसी घबराहट में उसकी आंख खुल गई, देखा तो विनोद सो रहा था। उठकर विनोद के पास गई, प्यार से सर पर हाथ फेरने लगी और सोचने लगी मैंने क्या बेसर पैर का ख्वाब देखा है। उसके साथ कुछ मुतफक्किर भी हो गई, फिर लेटी मगर नींद न आई। दिल में एक खौफ समा गया था। सुबह को विनोद ने माँ को मुतफक्किर देखकर पूछा, अम्मा आज उदास क्यों हो। माँ विनोद को मोहब्बत से लबरेज आँखों से देखकर बोली, बेटा तुमसे क्या कहूँ, रात को मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है जिसे तुम किसी अफसर को मार कर भाग गए हो और बेगुनाहों पर मार पड़ रही है। विनोद ने हंसकर कहा, क्या तुम चाहती थी कि मैं पकड़ लिया जाता। माँ ने कहा, मैं तो चाहती हूँ कि तुम ऐसे कामों के नज़दीक ही ना जाओ, पकड़े जाने का सवाल ही क्यों उठे। हमारा धर्म है कि खुद जिएं और दूसरों को भी जीने दें। दूसरों को मार कर खुद जीना मेरे धर्म के खिलाफ है। विनोद, धर्म और नियति का ज़माना नहीं है। माँ, धर्म और नियति को हमेशा फतह हासिल हुई है और आइंदा भी होगी। स्वराज्य कत्ल खून से नहीं मिलता है, त्याग तप और आत्मशुद्धि से मिलता है। लालच छोड़ते नहीं, बुरी ख्वाहिशात छोड़ते नहीं,
اپنی برائیاں دیکھتے نہیں۔ اس پر دعویٰ ہے سوراجیہ لینے کا۔ یہ سمجھ لو جو سوراجیہ قتل و خون سے ملے گا وہ ملک کی چیز نہ ہوگی، افراد کی چیز ہوگی، اور تھوڑے سے آدمی کا ایک گروہ تلوار کے زور سے انتظام کرے گا۔ ہم عوام کا سوراجیہ چاہتے ہیں، قتل و خون کی طاقت رکھنے والے گروہ کا نہیں۔ ونود نے کہا، تم تو اسٹیج پر کھڑی ہو کر بولتی ہو، یہاں کون سننے والا ہے؟ ماں نے کہا، بیٹا تم ہنستے ہو اور میرا جی دکھی ہے۔ کئی دن سے دائیں آنکھ برابر پھڑک رہی ہے، یقیناً کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ ونود نے کہا، میں مصیبت سے نہیں ڈرتا، ابھی کون سا سکھ بھوگ رہی ہو جو مصیبت سے ڈرے۔ یہ کہتا ہوا ونود باہر چلا گیا۔ آج صبح ہی ونود کا پتہ نہ تھا، معلوم نہیں کہاں گیا۔ رامیشوری نے پہلے تو سمجھا کہ کانگریس کے دفتر میں ہوگا، لیکن جب 1 بج گیا اور وہ لوٹ کر نہ آیا تو اسے فکر ہوئی۔ 10 بجے کے بعد وہ کہیں نہ رکتا تھا۔ پھر سوچا شاید کسی کام سے چلا گیا ہو۔ رات کو خواب اسے بے چین و پریشان کرنے لگا اور وقت کے ساتھ ساتھ بے چینی بھی بڑھنے لگی۔ جب شام ہو گئی تو اس سے نہ رہا گیا۔ کانگریس کے دفتر گئی، وہاں دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ آج ونود صبح سے ایک بار بھی نہ آیا ہے۔ رامیشوری کا دل کسی نامعلوم خوف سے پریشان ہو گیا اور وہ خواب مجسم بن کر اسے ڈرانے لگا۔ کچھ دیر تک وہ حواس باختہ چپ چاپ کھڑی رہی، پھر خیال آیا شاید گھر گیا ہو، فوراً گھر لوٹی، لیکن یہاں ونود کا اب تک پتہ نہ تھا۔ جیوں جیوں اندھیرا ہوتا جاتا تھا اس کی جان خشک ہوتی جاتی تھی، اس پر دائیں ہاتھ بھی پھڑکنے لگی، خیالات اور بھی خوفناک صورت اختیار کرنے لگے۔ کوئی دیوی یا دیوتا نہ بچا جس کی اس نے منت نہ مانی ہو، کبھی صحن میں آ کر بیٹھ جاتی، کبھی دروازے پر جا کر کھڑی ہوتی۔ اس کا دل کسی خوفزدہ طائر کے مانند کبھی نشیمن میں آ بیٹھتا اور کبھی شاخ پر۔ کھانا پکانے کا خیال کسے تھا؟ بار بار یہی سوچتی، بھگوان میں نے ایسا کیا قصور کیا ہے جس کی سزا دے رہے ہو؟ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کرو، میں تو خود ہی مصیبت زدہ ہوں، اب اور برداشت کرنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے۔ رامیشوری سر پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ آسمان پر سیاہ بادل گھرے ہوئے تھے، ننھی ننھی بوندیں پڑ رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بے کس کے ساتھ کوئی رونے والا نہ دیکھ کر اس کا ساتھ دیتی ہو۔ نصف شب گزر چکی تھی۔ رامیشوری ابھی تک دروازے پر کھڑی ونود کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں کوئی شخص نہایت تیزی سے دوڑا ہوا آیا اور دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے جسم پر ایک سیاہ کمبل تھا جسے اس نے اس طرح اوڑھ لیا تھا کہ منہ کا بڑا حصہ چھپ گیا تھا۔ رامیشوری نے ڈر کر پوچھا، کون ہے؟ وہ ونود تھا۔ جلدی سے اندر داخل ہو کر ماں سے دروازہ بند کرنے کو کہا، پھر آنگن میں آ کر کمبل کو رکھ دیا اور کھانے کو مانگا۔ رامیشوری نے خائف ہو کر پوچھا، تم آج دن بھر کہاں تھے؟ میں تمام دن تمہیں ڈھونڈتی رہی۔ ونود نے قریب آ کر کہا، میں ایک نہایت ضروری کام سے گیا تھا اور ابھی پھر لوٹ جانا ہے۔ صرف تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ اب 2-4 مہینے میں یہاں نہ رہ سکوں گا۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے وہی کیا جو میں اپنا دھرم سمجھتا تھا۔ حفاظت جان کی خاطر مجھے یہاں سے بھاگ جانا ضروری ہے۔ رامیشوری کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ بولی، کیوں بیٹا؟ تم نے وہی کیا جس کا مجھے خوف تھا۔ ایشور نے تمہاری بدھی کیوں ہر لی ہے؟ ونود نے کہا، نہ ایشور نے میری بدھی ہری ہے، نہ مجھ پر کوئی آفت آئی ہے۔ میں نے آج چھاؤنی میں ایک آفیسر کو مار ڈالا ہے، ایسا نشانہ مارا کہ ایک ہی گولی میں ٹھنڈا ہو گیا، ہلا تک نہیں۔ کیا وہاں کوئی اور نہ تھا؟ کوئی نہیں، بالکل سناٹا تھا۔ پولیس کو خبر تو ہو گئی ہوگی؟ ہاں، کئی شخص پکڑے گئے ہیں، میں تو صاف بچ نکلا۔ رامیشوری کی حالت بدل گئی۔ بیٹے کی محبت میں اشکبار آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ بولی، میں اسے بچنا نہیں کہتی، مجرم تو منہ چھپا کر بھاگ جائے اور بے گناہوں کو سزا ملے۔ تم خونی ہو، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری کوکھ سے ایسا سپوت پیدا ہوگا، ورنہ پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دیتی۔ اگر مرد ہے تو جا کر عدالت میں اپنا قصور تسلیم کر لے، ورنہ اس بے گناہوں کا خون بھی تیرے سر پر ہوگا۔ یہ پھٹکار سن کر ونود کو غصہ آ گیا۔ بولا، تمہارے کہنے سے میں خونی نہیں ہو جاتا، اور لوگ یہی کام کرتے ہیں۔
تو لیڈر ہو جاتے ہیں، ان کی جयکار ہوتی ہے، لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ میں نے کیا تو ہتھیارا ہو گیا؟ رامیشوری: ہتھیارا تو تو ہے ہی، اور دوسروں کی ہتیا کرتے ہیں جو دوسروں کی ہتیا کرتے ہیں وہ تمام کے تمام ہتھیارے ہیں۔ تیری ماں ہو کر میں بھی پاپ کے حصے دار ہو گئی، میرے منہ پر بھی سیاہی لگ گئی۔ لیڈر وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے مرتے ہیں، جو دوسروں کی حفاظت کرے، وہی بہادر اور سورما ہے۔ انہی کا جنم مبارک ہے، انہی کی مائیں خوش نصیب ہیں۔ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو خون کر کے اپنی بڑائی کر رہا ہے؟ ونود نے پھر کمبل اٹھا لیا اور بولا، تم میری ماں نہ ہوتی تو اسی وقت لگے ہاتھ تمہارا کام بھی تمام کر دیتا، جیتے جی پھر تمہارا منہ نہ دیکھوں گا۔ یہ کہتا ہوا وہ جوش میں گھر سے نکل پڑا۔ دم بھر بعد رامیشوری بھی اس جوش میں گھر سے نکلی۔ بیٹا ہے تو کیا وہ یہ ناانصافی نہیں گوارا کر سکتی؟ وہ اسی وقت کوتوالی میں جا کر اس خون کی خبر دے دے گی۔ ونود کا پھانسی پر چڑھنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ بے گناہوں کو پھانسی ہو۔ لیکن کچھ دور چلنے کے بعد ماں کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ لوٹ پڑی اور گھر آ کر خوب روئی۔ جس بیٹے کو اس نے ایسی ایسی مصیبتیں جھیل کر پالا، کیا اسے پھانسی دلا دے گی؟ لیکن پھر خیال آیا، ان بیچاروں کی مائیں بھی تو ہوں گی جو بے گناہ پھانسی پائیں گے، انہیں بھی اپنے اتنے ہی پیارے ہوں گے، اپنے بیٹے اتنے ہی پیارے ہوں گے۔ نہیں نہیں، وہ یہ ظلم نہیں کر سکتی، اسے بغیر بیٹے کے ہونا منظور ہے، مگر اس کے دیکھتے بے گناہوں کا خون نہ ہوگا۔ رامیشوری اسی الجھن میں پڑی ہوئی تھی۔ جب کوئی راستہ نہ نظر آیا تو وہ رونے لگ جاتی تھی۔ پھر سوچتی، کیوں نہ خودکشی کر لوں کہ تمام دکھوں سے نجات مل جائے۔ لیکن اس کی موت سے اس بے گناہوں کی جان تو نہ بچے گی، ان ماتاؤں کا کلیجہ تو نہ ٹھنڈا ہوا، وہ اس پاپ سے تو نہ آزاد ہوں گے۔ وہ اپنے آپ ہی بول اٹھی، خواہ کچھ ہو میں بے گناہوں کا خون نہ ہونے دوں گی۔ اجلاس میں جا کر صاف صاف کہہ دوں گی کہ گنہگار میں ہوں کیونکہ میرے بیٹے نے یہ خون کیا ہے، ہم دونوں ہی قصوروار ہیں، دونوں کو پھانسی دیجیے، میں اپنے دھرم سے منحرف نہ ہوں گی، خواہ میری آنکھوں کے سامنے ہی ونود کی بوٹی بوٹی کیوں نہ کر ڈالی جائے۔ ہاں، میں اپنی آنکھوں سے اس کو پھانسی پر چڑھتا دیکھوں گی، کیونکہ میں نے اس کو جنم دیا ہے۔ بھگوان مجھے طاقت دو کہ اپنی فرض پر ڈٹی رہوں۔ میں کمزور ہوں، پاپن ہوں، ہتھیاری ہوں۔ رامیشوری بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب رامیشوری کو ہوش آیا تو اس کا ارادہ مستحکم ہو چکا تھا، مگر دلی تکلیف ہو رہی تھی۔ کیا اسی لیے بیٹے کو جنم دیا تھا، اسی لیے پالا پوسا تھا کہ ایک دن اسے پھانسی پر چڑھتے دیکھوں گی؟ ونود اس کی زندگی کا سہارا تھا، آج اسی ونود سے اس کا ناطا ٹوٹ رہا ہے۔ ونود کی صورت اس کی آنکھوں کے سامنے پھرنے لگی۔ ایک دن وہ تھا کہ وہ اسے چھاتی سے لگائے پھرتی تھی، بڑے دکھ جھیل کر بھی خوش تھی۔ ایک دن یہ ہے کہ اسے پھانسی دلانے جا رہی ہے۔ ونود کی کتابیں اور کپڑے کمرے میں رکھے تھے، اس نے ایک ایک چیز کو چھاتی سے لگایا۔ آہ، فرض کا راستہ کس قدر دشوار گزار ہے۔ ونود کو آخری بار گلے لگانے اور اس کا آخری بوسہ لینے کے لیے اس کا دل بے چین ہو گیا۔ کیا لڑکے کو سزا دیتے ہوئے ماں محبت چھوڑ دیتی ہے؟ رامیشوری ونود کو سزا دینے جا رہی تھی، جوش محبت سے بھری ہوئی۔ ایک ہفتہ گزر گیا، پولیس نے سازش کا پتہ لگا لیا، شہر کے 10 جوان گرفتار کر لیے گئے، انہی میں سے ایک سرکاری گواہ بھی بن گیا اور مجسٹریٹ کے اجلاس میں مقدمہ دائر ہو گیا۔ ونود کا اسی دن سے پتہ نہ تھا۔ رامیشوری فرض اور محبت کے درمیان اسی کشمکش کے مانند ڈاواں ڈول ہو رہی تھی، جس کے اوپر طوفانی آسمان ہو اور نیچے طوفانی سمندر۔ کبھی فرض کلیجے کو مضبوط کر دیتا، کبھی محبت دل کو کمزور کر دیتی، لیکن جوں جوں دن گزرتے تھے فرض پسپا ہوتا جاتا تھا، نئی نئی دلیلیں اس کے احساس فرض کو کمزور کرتی جاتی تھی۔ جب تمام کام ایشور کی مرضی سے ہوتا ہے تو اس میں بھی اس کی مرضی ہوگی، یہی سب سے زبردست دلیل تھی۔ ان 7 دنوں میں اس نے صرف پانی پی کر دن کاٹے تھے،
اور وہ پانی بھی آنکھوں کے راستے نکل جاتا تھا۔ ایسی ہو گئی تھی جیسے برسوں کی مریضہ۔ 10 بجے کا وقت تھا، وہ کانگریس کے دفتر کی طرف چلی۔ اسی وقت روزانہ ایک بار ونود کا پتہ لینے کے لیے یہاں آیا کرتی تھی۔ ناگہاں اس نے 9-10 نوجوانوں کو ہتھکڑیاں پہنے 1 درجن مسلح پولیس کے سپاہیوں کے نیچے میں گرفتار دیکھا۔ پیچھے تھوڑی دور پر کچھ عورتیں سر جھکائے رنج ویا اس کی تصویر بنی آہستہ آہستہ چلی جا رہی تھی۔ رامیشوری نے دوڑ کر ایک سپاہی سے پوچھا، کیا یہ کانگریس کے آدمی ہیں؟ سپاہی نے کہا، کانگریس والوں کے سوا انگریزوں کو کون مارے گا؟ کون مارا گیا؟ ایک پولیس سرجنٹ کو ان سب نے قتل کر دیا ہے۔ آج 8واں دن ہے۔ کانگریس کے آدمی ہتیا نہیں کرتے۔ قصور نہ ثابت ہوگا تو آپ چھوٹ جائیں گے۔ رامیشوری دم بھر وہیں کھڑی رہی، پھر انہیں لوگوں کے پیچھے پیچھے کچہری کی طرف چلی۔ فرض یہ نئی طاقت پا کر سنبھل گیا۔ نہیں، وہ اتنے بے قصور نوجوانوں کو موت کے منہ میں نہ جانے دے گی۔ اپنے خونی بیٹے کی حفاظت کے لیے اتنے بے گناہوں کا خون نہ ہونے دے گی۔ کچہری میں بہت بڑا مجمع تھا۔ رامیشوری نے ایک ارولی سے پوچھا، کیا صاحب آ گئے؟ اس نے جواب دیا، ابھی نہیں آئے، آتے ہی ہوں گے، بہت دیر سے آتے ہیں، 12 تو بجے ہوں گے۔ اردلی نے جھنجھلا کر کہا، تو کیا وہ تمہارے نوکر ہیں کہ جب تمہاری مرضی ہو آ کر بیٹھ جائے؟ بادشاہ ہیں، جب مرضی ہوگی آئیں گے۔ رامیشوری چپ ہو گئی۔ اس کے پاس ہی کئی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک نے پوچھا، کیوں بہن، تمہارے گھر کا بھی کوئی لڑکا پکڑا گیا ہے؟ رامیشوری اپنی فکروں میں ڈوبی ہوئی تھی، کچھ نہ بولی۔ اس عورت نے پھر کہا، کیا کہوں، نہ جانے کس پاپی نے خون کیا ہے۔ آپ تو منہ پر سیاہی لگا کر چھپ رہا اور ہم لوگوں کے متھے گئی۔ کئی عورتیں رو رہی تھیں، رامیشوری بھی رونے لگی۔ ایک ضعیف عورت اسے سمجھانے لگی، بہن چپ ہو جاؤ، جو ہماری قسمت میں لکھا ہے وہی ہوگا۔ میرا بیٹا بالکل بے قصور پکڑا گیا ہے، کانگریس میں کام کرتا تھا۔ ہاں، تمہارا کون گرفتار ہے؟ رامیشوری نے اسے بھی کچھ جواب نہ دیا، بار بار لوگوں سے پوچھتی تھی، صاحب کب تک آئیں گے؟ 2 بجے صاحب کی موٹر آئی۔ اجلاس میں ہلچل مچ گئی۔ جو ہی صاحب کرسی پر بیٹھے، سرکاری وکیل نے یہ خون کا مقدمہ پیش کر دیا۔ پولیس کے افسر آ گئے، ملزم بھی سامنے کھڑے کر دیے گئے۔ عین اسی وقت رامیشوری نے اجلاس کے روبرو آ کر سلام کیا اور صاف لفظوں میں بولی، حضور، اس مقدمے کے پیش ہونے سے پہلے میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ سب کے سب اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ صاحب نے اس کی طرف تیز نگاہوں سے دیکھ کر کہا، کیا بات ہے رامیشوری؟ میں اس لیے آپ کے سامنے آئی ہوں کہ اس مقدمے کا سچا حال بیان کروں۔ سارجنٹ کا خون کرنے والا میرا بیٹا ہے۔ یہ تمام ملزم بے گناہ ہوں۔ صاحب نے متحیر ہو کر پوچھا، تم اپنے ہوش میں ہو یا نہیں؟ رامیشوری نے کہا، میں اپنے ہوش میں ہوں اور بالکل سچ کہتی ہوں۔ سارجنٹ کو میرے بیٹے نے مارا ہے۔ اس کا نام ونود بہاری ہے۔ میرے گھر میں اس کا فوٹو رکھا ہوا ہے۔ وہ اسی دن سے لاپتہ ہو گیا ہے۔ میں اپنے ہوش میں ہوں۔ اپنے بیٹے سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میں اسے اسی طرح پیار کرتی ہوں جیسے ہر ایک بیوہ اپنے اکلوتے بیٹے کو۔ 1 ہفتے پیشتر وہی میرا سب کچھ تھا، لیکن جب میرے ہر چند منع کرنے پر بھی اس نے یہ خون کیا تو میں نے سمجھ لیا کہ میرا کوئی بیٹا نہ تھا۔ اس کی جان بچانے کے لیے میں اتنے گھر برباد نہ ہونے دوں گی۔ میری ان بہنوں کو بھی تو اپنی اولاد اتنی ہی پیاری ہے، انہیں بے اولاد بنا کر میں اولاد والی نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے اصل واقعہ بیان کر دیا، انصاف آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کمرے میں ہلچل مچ گئی۔ مرد عورت سب نے رامیشوری کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کئی عورتیں ان کے قدموں پر سر رکھ کر رونے لگیں۔ اپنی خوشی میں کسی کو اس بات کا خیال نہ رہا کہ اس بد نصیب کے دل پر کیا گزر رہی ہے جو بے حس و حرکت درمیان میں کھڑی تھی۔ نہ کچھ سوجھتا تھا، نہ کچھ سنائی دیتا تھا، بس ونود کی صورت آنکھوں کے سامنے تھی۔ یکا ایک مجمع میں سے ایک آدمی نکل کر رامیشوری کے سامنے آیا اور اس کے سینے میں خنجر اتار دیا۔ رامیشوری چیخ مار کر گر پڑی اور حملہ آور کے
چہرے کی طرف دیکھ کر چونک پڑی۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، ارے تو ہے ونود۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کے 2 قطرے نکلے اور آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ تو یہ تھا قاتل کی ماں۔ تو ملتے ہیں اب اسی کے ساتھ دوسرے افسانے مجموعے میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔